बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर काबू पाने का बड़ा चैलेंज, इंतखाबात कराए जाएं या असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने दी जाए। वजीर आजम के कायदीन को इशाये पर मदऊ कर लिया। बड़ी बैठक में बड़े फैसले मुतवक्के हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर काबू पाने का बड़ा चैलेंज इस इत्तेहादी हुकूमत को दरपेश है और ऑप्शन ये है कि या तो इंतखाबात कराए जाएं या असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने दी जाए। इत्तेहादी इसी को लेकर सर जोड़ कर बैठेंगे। मजीद जान लेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा मजीद। जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और तमाम जो अरकान हैं इत्तेहादी जमातों के, उनको आज इशाये पर मदऊ कर लिया है। और इस इजलास में इत्तेहादी जमातों को जो शहबाज शरीफ का दौरा लंदन है उसके हवाले से शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद में लेंगे अपने इत्तेहादियों को। और इसके साथ साथ मुल्क में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेंगे कि या तो 1.5 साल जो है वो मुकम्मल करने दिया जाए। अगर 1.5 साल मुकम्मल नहीं करने दिया जाता तो फिर फौरी तौर पर जो इलेक्शन है उनको कॉल किया जाए। तो इत्तेहादियों से ये मशावरत की जाएगी और मशावरत के बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो भी अगला लाएअमल है वो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो है वो उसके ऊपर अमल पैरा होंगी। लेकिन अभी जो आज इशाया है इसमें मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और IMF के साथ दोबारा से जो हुकूमत ने किस तरह से अब नया मुआहदा करना है या जो मुआहदा है उसको आगे किस तरह से लेकर चलना है इसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी मिलकर नून लीग के जो फैसले हैं उनमें उनका साथ दे। और इससे कबल हमने देखा कि पहले आज सुबह जो खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि MKM के कन्वीनर हैं उनसे जो मुलाकात की उसमें भी यही इत्तेहादियों का शुक्रिया भी अदा किया गया और शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि वो पुरुमीद है कि आइंदा भी जो MKM है वो उनके साथ इसी तरह शाना बशाना खड़ी रहेगी। तो अब जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निकला जाए और इस हवाले से जो ये अहम बैठक है वो आज रात को 7 बजे वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो वजीर आजम हाउस है वहाँ पर ये बैठक होगी और उसमें ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर आएंगी। कायदीन और जो पार्लियामेंटेरियन है उनको तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत जो है जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं और दीगर जो अहम वज़रा हैं नून लीग के उनको भी तलब किया गया है। मिल बैठकर आज तमाम तर चीज़ों का जो है वो हल निकाला जाएगा। मुआशी जो बदहाली है इस वक्त उसके हवाले से क्या इकदाम किए जाएं। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिनको अभी बरकरार रखा गया है उसके हवाले से भी फैसला किया जाएगा कि आइंदा माह कीमतों के हवाले से क्या फैसला करना है, उसको बढ़ाना है या कम रखना है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आज इत्तेहादियों के साथ मिलकर वजीर आजम शहबाज शरीफ मशावरत करेंगे। लंदन से जब वो वापस आए तो हम मशावरत होगी, इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन से भी। खावर घुमन, कहिएगा, एक लंदन में बैठकर मशावरत हुई, वहाँ प्लान तैयार किया गया, अब दोबारा से एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। क्या लगता है प्लान में चेंजेस आएंगे या उसी बयानी को उसी प्लान को लेकर आगे चला जाएगा हुकूमत की जानिब से? खावर घुमन से भी बात करेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। बड़ी बैठक होने लगी है और बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं। बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर काबू पाने का बड़ा चैलेंज है जिस पर आज तबादला ख्याल किया जाएगा। फलाही मनसूबों को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल करने पर मशकूर हैं और साथ ही साथ आपको बताएं ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से भी कहा गया था। आज अहम मीटिंग भी हुई कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से और अब जो है अहम मीटिंग बुलाई गई है। आज इस मीटिंग में बड़े फैसले मुतवक्के हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन से। जी खावर घुमन, कहिएगा, बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या हम फैसले मुतवक्के हैं? उनके बयानात सुन रहे हैं, आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इस वक्त जो मुश्किल फैसले करने हैं मईशत के हवाले से उसका बहुत ज्यादा एक सियासी नुकसान होने का एहतमाल है और वो सियासी नुकसान जो है वो अकेले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह यह है
کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے اور اس حکومت کے اندر 12-13 جو بھی اتحادی پارٹی ہیں، بڑی ظاہر بات ہے اس میں سے JUIF ہے، پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، بات ہے BNP ہے اور باقی چھوٹے اتحادی ہیں. لہٰذا جو بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں اس حوالے سے تمام لوگوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اگر آپ مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو پھر اس وقت جو ہمارے فارن ریزرو کے حالات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں کمی واقع ہو رہی ہے. روپیہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ بالکل ڈالر کے مقابلے میں دن بدن جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے، ڈالر کا پکڑ میں نہیں آ رہا. آج بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کس لیول پہ چلا گیا ہے. تو لہٰذا اگر یہ فیصلے کرنے ہیں اور ان فیصلوں کا جو بھی ایک رد عمل آئے گا ظاہر بات ہے مہنگائی کی شکل میں، تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو تیار رہنا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو پھر عوام کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ مشکل فیصلے کیوں کیے. ظاہر ہے اگر یہ مشکل فیصلے نہیں کرنے اور عوام کے پاس جانا ہے تاکہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئی بھی پارٹی کسی کو بھی اگر الیکشن میں وہ جیتتی ہے یا PTI جیتی ہے، کوئی ایسا مینڈیٹ ملے کسی پولیٹیکل پارٹی کو تاکہ وہ لانگ ٹرم کو پالیسی میکنگ لیول کے اوپر فیصلے کریں. اسی حوالے سے میرے خیال میں یہ بیٹھک ہے وہ تو ہم سن ہی رہے ہیں. لندن میں بھی آپ نے دیکھا 3-4 دن پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت موجود رہی. میرے خیال میں بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ کر لیں، اچھا یا برا جو بھی وہ سمجھتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی واحد حل ہے تو پھر میرے خیال میں اس طرف جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ایک راکنگ چیئر کے اوپر بیٹھ کے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت جو آگے پیچھے ہلتی نظر آ رہی ہے لیکن وہ بالکل آگے نہیں موو کر رہی. لہٰذا ظاہر ہے حکومت میں بیٹھے ہیں چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ جس وقت شہباز شریف صاحب ہیں. جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کا جو مین امپیکٹ آئے گا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر آئے گا. یہ بھی نون لیگ کی قیادت کو اس چیز کا بڑا بخوبی اندازہ ہے. یہ جو بھی معیشت کے حالات ہیں میرے خیال میں ان کو آنے سے پہلے اس چیز کا علم تھا اور ظاہر ہے یہ تجربہ کار لوگ ہیں. پاکستان 3-3.5 سال پہلے تو یہ حکومت میں تھے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس جگہ کے اوپر کھڑی ہے اور کون سے فیصلے درکار ہیں اور ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے. لیکن اب چونکہ مخلوط حکومت ہے تو وہ ظاہر ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا میرے خیال میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ وقت کا مقابلہ سخت، ان کو یہ فیصلے کر لینے چاہیے اور عوام کے سامنے جو بھی اپنا ان کا نقطہ نظر ہے وہ رکھ دیں. تو عوام ٹھیک ہے، یعنی کہ جو وقت ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اس وقت گورنمنٹ کو. خبر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. تجزیہ کار زاہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے. زاہد صاحب، سب سے اہم سوال تو یہی ہے، آپشنز بھی یہ ہیں کہ یا تو انتخابات کروائے جائیں یا پھر جو مشکل معاشی فیصلے ہیں وہ کر کے اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دی جائے. آپ کے نزدیک جو موجودہ اتحادی حکومت ہے اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل آپشن کون سی ہے؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جو حکومت آئی ہے وہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی سخت فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ اگر یہ کہتے تھے کہ جو ان کو حالات کا پتہ تھا اور یہ تھا کہ ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ٹیم ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ڈائریکشن ہے اور نہ ہی کوئی اور قیادت کا بھی بہت بڑا فقدان ہے. مطلب ایک ایسی حکومت جو ہے وہ جا کے لندن میں پوری کیبنٹ بیٹھتی ہے، وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی ایک مضبوط ایک مستحکم جو حکومت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور کیا یہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، کیا ان کے پاس جو ہے یہ فیصلے کرنے کی صلاحیت اور اتھارٹی موجود ہے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں. پھر ایک اور جو مسئلہ آ رہا ہے اس حکومت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ 12 جماعتوں کا مجموعہ ہے. مطلب یہ دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ ایک کوئی نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کی چیز بن رہی ہے جہاں پہ آپ کو مختلف خیالات کے لوگ جو ہے موجود ہیں، لیکن اس سے ایک رکاوٹ بھی بن کے آئی ہے. اس وقت تک اگر مخلوط حکومت جو ہے اس میں ایک فقدان ہے ہمانگی کا. میرے خیال ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے موجود. اس وقت جو ہے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ فوری الیکشن ہو، وہ چاہتی ہے کہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو ہے وہ الیکشن اپنے وقت پہ ہو، یعنی 1 سال پوری مدت پوری کریں. تو میرے خیال یہ ہے کہ بہت ہی اہم چیلنجز ان کے پاس موجود ہیں. اور اصل میں ایک اور بھی پرابلم پاکستان کی سیاست میں اور خاص طور معاشی صورتحال پہ ہے کہ ہم صرف جو ہے پیچ اپ جو ہے جاب کرتے ہیں. اصل جو مسائل ہیں اس ملک میں، جو اسٹرکچر پرابلم ہے، اس کی طرف کوئی حکومت توجہ نہیں دیتی. اس کی وجوہات بھی ہیں کہ کوئی حکومت اپنی مدت ختم نہیں کرتی ہے یا پھر اور بھی مشکلات ہو کے آتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک مستحکم حکومت کی ضرورت تو ضرور ہے، لیکن ایک اور بھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اس وقت ملک میں پولرائزیشن ہے، انتخابات تو ایک بیسٹ سولوشن ہے
ہم نے 1990 کی دہائی میں دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی اس قسم کے سیاسی بحران آتے تھے تو ایک حکومت اگر جاتی تھی تو فوراً انتخابات ہو جاتے تھے، دوسری حکومت آ جاتی تھی. لیکن ابھی جو صورتحال اس وقت موجود ہے اس میں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تمام اداروں کے اوپر جو انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، تو کیا ان حالات میں ایک جس کو کہتے ہیں منصفانہ الیکشن جو تمام سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں اور میرا خیال یہ کہ اس کا کوئی جواب آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان سوالوں کا جواب آسان نہیں ہے. تجزیہ کار زاہد حسین صاحب، بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن، اور یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ معاشی صورتحال خراب ہے جس پر قابو پانا موجودہ اتحادی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران نیازی کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو شواہد شیئر کریں. معاملے کی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں. جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتے ہیں. سابق وزیر اعظم اپنی سیکیورٹی کو سیاسی پروپیگنڈے کے طور پر پیش نہ کریں. وفاقی وزیر داخلہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان امریکی سازش کی طرح مسلسل جان کو خطرے کا بیانیہ بنا رہے ہیں. اگر سابق وزیر اعظم چاہیں تو معاملے پر جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن عمران نیازی کے فراہم کردہ شواہد اور معلومات کا جائزہ لے کر آزادانہ فیصلہ دے سکتا ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کا پولیٹیکل سٹنٹ انتہائی افسوسناک اور خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. مشورہ ہے عمران نیازی اپنی سیکیورٹی کو سیاسی پروپیگنڈے کے طور پر پیش نہ کریں. وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب لی کیانگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے کراچی واقعے میں چینی اسکالرز کی موت پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے واقعے کی تحقیقات کرانے اور مجرموں کو سزا دینے کے عزم کو دہرایا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب لی کیانگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال. اور رانا ثنا عمران خان سے قتل کی سازش کے ویڈیو ثبوت لیے بغیر اس کو چھوڑنا مت. مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. عمران خان کے نئے شوشے اور جھوٹ کو ایکسپوز کیا جائے، یہ کہا گیا مریم نواز کی جانب سے. سیکیورٹی دیں مگر قوم کے مجرم اور سب سے بڑے فتنے کو اس کی اوقات سے باہر مت کریں، یہ کہنا ہے مریم نواز کا. 4 سال میں عوام کے پیسے پروٹوکول کی جلت اور سکولنگ گئی ہے، وہ یہ بھی کہہ رہی تھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 4 سال میں عوام کا پیسہ عمران خان کی جانب سے لوٹا گیا ہے. پرویز الہی کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی بجائے عمران خان سیاسی مخالفین کو ہٹ کریں. پرویز الہی کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے زیادہ نیوٹرلٹی کیا ہوگی کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا. پرویز الہی کی جانب سے ایسا کہا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ پونے 4 سالہ دور اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہی. عمران خان چاہتے ہیں قومی اسمبلی کے لیے انتخابات فوری ہوں جبکہ صوبائی حکومتیں مدت پوری کریں. پرویز الہی کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے بجائے عمران خان سیاسی مخالفین کو ہٹ کریں. شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کی 4 سالہ خرابیوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاست پیچھے رہ گئی. اس وقت معیشت پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے. جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی بڑی سیاسی قیمت ادا کرنا ہوگی. اس بار الیکشن چوری نہیں ہوں گے. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ معاملات اتنے گہرے اور اتنے تشویشناک ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. جو 4 سال کی عمران خان کی کرپشن ہے، جو اس کی کوتاہیاں ہیں، جو اس کی عوام کے معاملات سے بے نیازی ہے، جس کی مثال میں نہیں سمجھتا ہوں کسی اور ملک میں بھی آپ کو ملے گی کہ کوئی حکومت نے نہ فیصلے کیے نہ بندوبست کیا، صرف قرضے پہ قرضے لیتے گئے
اور ملک کے معاملات کو آگے چلاتے گئے، اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اس نہج پر ہیں کہ نہ ہم اضافی قرضے لے سکتے ہیں، نہ ہم جو بجلی کے معاملات ہیں، جو گیس کے معاملات ہیں، جو ملک کی معیشت کے معاملات ہیں، ان کو حل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نگران حکومت آنی ہے، IMF کے ساتھ پیٹرول، گیس، بجلی بڑھانی ہے یا الیکشن کرانے ہیں۔ ان حالات پر 31 مئی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ شیخ رشید نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے عبوری معیشت دان زیر غور ہیں۔ نگران حکومت آنی ہے، IMF کے ساتھ پیٹرول، گیس، بجلی بڑھانی ہے یا الیکشن کرانے ہیں۔ ان حالات پر 31 مئی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ PTI رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا۔ ملک میں سیاسی بحران حل ہوگا تو معاشی بحران بھی حل ہو جائے گا۔ معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت منظور نہیں ہوگی۔ 90 دن میں نئے الیکشن کے سوا موجودہ بحران کا کوئی حل نہیں۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان کو ایک خوفناک معاشی بحران کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، دھکیل دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب اس بیوقوفانہ جو احمقانہ جو تجربہ پاکستان میں کیا گیا ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف کو ان کی کابینہ سمیت گھر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ 72 گھنٹے بہت زیادہ ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے۔ آپ 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے، اور یہ کوئی ہمیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وغیرہ نہیں چاہیے، نہ ہمیں 90 دن سے ایک دن بھی آگے کی حکومت ہمیں منظور نہیں۔ پاکستان اس بحران سے، یہ جو معیشت کی تباہی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر سیاسی بحران سے اس کا جنم ہوا ہے۔ سیاسی بحران ختم کریں تاکہ معاشی بحران ختم ہو۔